मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्बिर सब्रन जमीलन इन्नहुम यरौनहु क़रीब बईदन व नराहु क़रीबा यौम तकूनुस समाउ कल-मुहलि व तकूनुल जिबालु कल-इह्न वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुअवीहि व मन फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदअू मन अदबर व तवल्ला व जमअ फ़अवआ। सूरह मारिज की इन आयात पर बयान चल रहा था। आज यहीं से इंशाअल्लाह इसको मैं शुरू करूँगा। जो लोग इधर बैठे हुए हैं अगर वो इधर आ जाए ना, सारा मजमा इधर को गया हुआ है, सारा यहाँ बंदा ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, इतनी सुस्ती अगर किसी कौम में हो कि उसे पता है कि बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, तो जो गेट उधर है तो वहाँ से आके उधर ही बैठ रहे हैं, तो यूँ हो जाए थोड़ा सा। तो मुझे इस पे होता है कि जब इतनी कौम में सुस्ती हो तो वो कौम क्या तरक्की करेगी। यानी देखने में भी कितना अजीब सा नहीं लग रहा होता, मजमा बुरा लग रहा होता है कि इधर कोई जा रहे हैं सारे, फिर मुझे यूं करके बयान करना पड़ेगा। तो अपनी तबीयत में ना खुद ब खुद डिसिप्लिन को पैदा करना चाहिए, इससे सारे काम सीधे होते हैं। पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़ों को सीधा करने का हुक्म दिया, उसमें आपने क्या फरमाया? ला तख्तलिफू फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम, सफ़ों को टेढ़ा मत करो, इससे तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है, सफ़ के आड़े तिरछे होने से दिल के टेढ़े होने का क्या ताल्लुक़ है? सवाल पैदा होता है ना। तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान आड़ा तिरछे काम आड़े तिरछे करता है ना, तो उसका उसके दिल पे असर पड़ता है, अंदर उसके असर पड़ता है लाजमी। तो हर सब कुछ फिर आड़ा तिरछा होता है। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला जब गाड़ी को पार्क करते थे ना, तो उसके पहिए सीधे करते थे। यानी गाड़ी घर में पार्क की है, घर में खड़ी की है गाड़ी, तो अक्सर रहता है ना स्टीयरिंग दाएं तरफ है तो पहिए थोड़े से मुड़े हुए हैं, तो भाई इधर को मुड़े हुए हों इधर को मुड़े हुए, उससे क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। बेटा बच्चों आप लोग शाबाश, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। भाई गाड़ी जब आपने पार्क की है तो स्टीयरिंग इधर को मुड़ा हुआ है और गाड़ी के पहिए इधर को मुड़े हुए हैं, तो गाड़ी ने चलना थोड़ी है, तो सुबह चलाएंगे ना। लेकिन वो उसको बिल्कुल सीध में लाते थे। वजह उसकी है कि जिनके मिजाज में नज़्म व ज़ब्त होता है ना, तमीज़ होती है, उनकी हर चीज़ फिर तमीज़ से होती है, खुद ब खुद ही तमीज़ आती है हर चीज़ में। कभी आप हमारे यहाँ तरावी पढ़ें ना, तो मैं जब तरावी पढ़ाता हूँ कुरान मेरे सामने बंद रखा होता है। अब क्या करते हैं लोग, कुरान ला के रख देते हैं। भाई मुफ्ती साहब को कभी देखना पड़ा तो वो तिपाई पे मेज़ पे थोड़ा सा टेढ़ा सा रख देते हैं। मैं हर रकत के बाद उसको सीधा करता हूँ, फिर कोई हाथ लगा के यूं घुमा देता है तो मैं फिर सीधा। वजह उसकी है कि मुझसे नमाज ही नहीं पढ़ाई जाती अगर वो टेढ़ा रखा हुआ हो। भाई मेज़ अगर ऐसी है तो बुक भी उस पर, चाहे कुरान हो या कोई भी किताब हो, वो भी कैसी होनी चाहिए? सीधी हो ना। टेढ़ी क्यों है? सीधी होनी चाहिए। तो मुझे ख्याल होता है कि ये सबको गुस्सा आ रहा होगा ये देख के। बाद में मैंने अंदाज़ा लगाया किसी को भी नहीं आ रहा होता गुस्सा ये देख के कि ये किताब टेढ़ी क्यों रखी हुई है। तो इस्लाम के मिजाज में तमीज़ है, नज़म है। हम लोग इस्लाम को सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक लेते तो उसमें भी नहीं है। अफसोस की बात है, कितने नमाजी मिल जाएंगे आपको, लेकिन कम अज़ कम नमाज रोज़े को इस्लाम समझते ज़रूर हैं। डिसिप्लिन को, तमीज़ को, इसको इस्लाम हम समझते ही नहीं हैं। हालांकि पूरा एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का पूरा एक चैप्टर इसी पे है, मुआशरत, रहन सहन, तमीज़, अदब। तो सफ़ में देखो ना, इमाम बीच में खड़ा होता है, इधर भी और इधर भी,
اب ایک طرف بھی صف نکلتی چلی جائے, ادھر بندے ہی نہ ہو, تو امام کتنا برا لگے گا, یار یہ نماز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ. اس لیے حکم کیا ہے کہ امام کہاں ہو, بیچ میں. تو دائیں طرف صف ہو, اگر ادھر جگہ خالی ہے تو پھر پہلے ادھر کی پر کریں. لیفٹ سائڈ پہ اگر جگہ خالی ہے تو رائٹ پہ نہ جائیں, آپ اس کو پہلے پر کریں. اور رائٹ پہ جگہ خالی ہے تو لیفٹ پہ نہ جائیں, پہلے پہلی صف مکمل ہوگی پھر اگلی شروع ہوگی. تو یہ ساری احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو یہ سب اس لیے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو تمیز سے ہوگی پوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صف کے کھڑے ہونے کے بعد نا آپ وہ تیر لے کے چل رہے تھے کہ بالکل سیدھا کرو. تو ایک صحابی کے کم پیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر لگایا کہ تھوڑا سا پیچھے ہوں, تو ان کے تیر لگا, انہوں نے کہا میں قصاص لوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ ٹھیک ہے تم بھی تیر مار دو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بوسہ لیا اور کہا کہ ظاہر ہے وہ تو ایک مزاح کر رہے تھے. تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبی نے صف کے بھی سیدھا کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے. تو نماز بھی بھائی تمیز سے ہو. روزے کا بھی ایک ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ غروب آفتاب سے آپ نے 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھول دیا, روزہ ہو جائے گا. لا ہے, شریعت کا قانون ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نے روزہ رکھا ناروے میں, 22 گھنٹے کا روزہ تھا, ابھی سورج غروب ہونے میں 3 سیکنڈ باقی تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا لمبا میں نے روزہ رکھا ہے, ابھی 3 سیکنڈ سے اللہ کوئی جہنم میں تھوڑی ڈال دے گا مجھے, تو میں کھا لیتا ہوں کھجور. ساری دنیا کے سارے مفتی فتویٰ دیں گے بھائی تیرا روزہ صرف یہ نہیں کہ نہیں ہوا, ٹوٹا بھی ہے, اور 2 مہینے کے لگاتار کفارے کے روزے بھی رکھنے ہیں تم نے. 2 مہینہ اب کفارہ. آپ کہو گے اللہ اتنا بڑا ظالم ہے یار, میں نے 21 گھنٹے مکمل کر لیے, 2-3 سیکنڈ کے فرق سے مجھے 2 مہینے کے روزے لازم ہو گئے. لوگ کیا کہیں گے, بھائی اللہ کا قانون جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کے جذبات کی وجہ سے. قانون یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی روزہ کھولنا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو وہ نہیں چینج ہو سکتا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں تمیز ومیز لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھو نبی نے سونے کا کیسا خاندانی طریقہ بتایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کے سوتے تھے, دائیں طرف کروٹ لے کے سوتے تھے, اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے. بھی مجھے اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ صحیح ہے یا کمزور ہے, لیکن اتنی تو ہے کہ دائیں کروٹ پہ آپ نے لیٹنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا بندے میں تمیز کتنی ہے. لوگ آتے ہیں لونڈے لپاڑے نا گھروں میں آتے ہیں, کیسے ایک ٹانگ مشرق کی طرف, ایک شمال کی طرف, ایک جنوب کی طرف, گردن بالکل ٹیڑھی, زبان ادھر کو نکلی ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے نا, پڑا ہوا ہوگا یوں یوں کر کے. اسی سے پتہ چل جائے گا اس کی زندگی میں کتنا ڈسپلن ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کے گھر جانا ہوا تو 2 بھائی نا, جوان بھائی بستر پہ سو رہے ہیں, ایک اس بیڈ پہ ایک اس بیڈ پہ. تو ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں, ایک میں کہ مزاج میں تمیز ہے, دوسرے میں تمیز نہیں ہے. تو ایک بڑی تمیز سے سو رہا تھا, ایسے تمیز سے نا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے, دوسرا ایسے آڑا ترچھا, نا پتہ ہی نہیں کون سے پرزے کدھر کو جا رہے ہیں اس کے, کچھ پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا اس کے اثرات ان کی زندگی میں بھی ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل 100% ایسا ہی ہے. یہ جو تمیز سے ہمارا بیٹا سو رہا ہے نا, یہ ہر چیز میں ڈسپلن ہے, اس کے تمیز ہے, پیسوں کے لین دین میں بھی 1 نمبر ہے یہ, اور جھوٹ نہیں بولتا. اور یہ جو دوسرا ہے نا آڑا ترچھا سو رہا ہے, یہ نہ پیسوں کے لین دین میں ٹھیک ہے, کسی سے وعدہ کرے گا اس کو بھی توڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہر چیز پہ افیکٹ بولو کرتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا تمیز ومیز. خیر ہم کہیں اور نکل گئے. تو میں نے جو سورہ معارج کی آیات تلاوت کی ہیں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, پہلے لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے. میں کیوں اس ٹاپک کو بار بار چھیڑتا ہوں؟ دیکھو میں کسی ٹاپک کو بار بار چھیڑ رہا ہوں نا, تو آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں چھیڑ رہا ہوتا. جب تک ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے نا, وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ بیان کیا, کیونکہ ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے سوسائٹی کی اصلاح کرنا, جنرل نالج شیئر کرنا ہماری نیت بولو
نہیں ہوتی. اگر نالج شیئر کرنا ہوتی تو پھر ایم اے اسلامیات کرو بھائی, پڑھو جا کے, اس میں بھی آپ کو بہت ساری نالج اسلامیات کے بارے میں مل جائے گی. یونیورسٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں, مدرسے بھی ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح. تو جب کسی کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہو, سوسائٹی میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو, تو وہ ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کرے گا تاکہ لوگ اس کو سیریس لینا شروع کریں, ورنہ سیریس لیتے نہیں ہیں. اب عدالتی خلا کو میں نے بہت گھمایا تو تھوڑا سا لوگ نے سیریس لینا شروع کیا, اور کمال کی بات میری سپورٹ میں تو کیا بیان آتا, میری مخالفت میں اس پہ بیان آنا شروع ہو گئے. اور یہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی علماء نہیں ہیں, یہ وہ نام نہاد اسکالرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ پتہ ہے. قرآن و سنت کا ان کو بالکل بھی نہیں پتہ. اب وہ اچھلنا شروع ہو گئے, ان کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے. اور میرے کلپ چلا چلا کے نا اس پہ ریئیکشن, حالانکہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یہ اس میں بدنام ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک. اگر میں نے ان کو چیلنج کر دیا نا کہ میں آ رہا ہوں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, تو یہ بھاگیں گے وہاں سے, کیونکہ عدالتی خلا کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جیسے سورج کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے نا سورج ہے یہ, ایسے ہی جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں نا, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ حج فرض ہے, اس میں اگر کوئی اسکالر کہے کہ ایکچولی میری رائے یہ کہ حج فرض نہیں ہے, تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے نا. تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسلام میں طے شدہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عدالت کے پاس چند صورتوں کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ نہیں ہے. اس میں اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے. یہ تو طے شدہ حقیقت ہے. یہ تو لطیفہ ہے جو یہ اسکالرز آ کے اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں فلانی حدیث مشکات کی حدیث. ہمیں تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی تمہیں کسی نے کہا تم سے خلا کا مسئلہ پوچھا ہے, تم کیوں اپنی بے عزتی کرا رہے ہو؟ لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی بے عزتی کرانے کا شوق ہوتا ہے. بھائی تمہارا ٹاپک نہیں ہے, تم مفتی نہیں ہو, تمہیں شرعی مسائل کا علم نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہ مسئلے علماء کے لیے. لیکن نہیں ہے, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے طبیعت سے ذلیل ہونے کا, شوق ہوتا ہے ذلیل ہونے کا. تو جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں نا, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح اسلام میں حج فرض ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو, اسلام میں نکاح ختم کرنے کا, طلاق کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ پھر کہتے ہیں خلا کا حق ہے عورت کو. خلا کا حق عورت کو ہے کا مطلب کیا ہے وہ بار بار بتاتا ہوں. عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اس بیس پہ کہ مجھ سے مہر لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو یا خلا دے دو. خلا کا مطلب نکاح ختم کر دو. تو بات ایک ہی ہے نا, وہ کوئی الگ الگ بات تھوڑی ہے. مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا طلاق کا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے یا زبان سے کہہ دو تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ اتنی 1 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت ہے نا. اچھا, ان لوگوں میں جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں قرآن و سنت سے تو بالکل فارغ ہیں, یہ لوگ عقل سے بھی فارغ ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, تھوڑی سی کامن سینس ہو اگر کسی میں, اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بذریعہ کورٹ, تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر؟ یعنی سینس لیس باتیں کر رہے ہیں, سینس لیس, جس کی نہ سر نہ پیر. آپ خود سوچو نا, اگر عورت کے پاس کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے, بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا, مجھے منع کے ابا اب پسند نہیں. جب تک منا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو پسند تھے, تبھی تو پیدا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ جج کہے گا نا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تجھے پسند نہیں تھے یہ؟ تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ منع کے ابا مجھے بہت پسند تھے, اب مجھے منع کے ابا پسند ہیں مگر یہ والا منا نہیں, پڑوسیوں کا جو منا ہے نا اس کے ابا پسند ہے مجھے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا, مشہور اسکالر, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے,
انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنے آپ کی اپنی بےزتی کرانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پہ چلانا شروع کر دی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اس پہ بھائی جو جس خلا کی آپ بات کر رہے ہو, کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے, اسی طرح کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس. فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے, عورت کورٹ سے لے سکتی ہے. تو اس کا مطلب کہ کورٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق, بشرطے کہ وہ جج ہوں. یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا؟ یعنی اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں, بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ پاگل ہیں خدا کی قسم, یہ لوگ پاگل ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے وہ کیا ہے, ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے؟ فارغ ہے, بالکل ہی فارغ ہے. تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, درجنوں مسائل میں پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زیرو علم ہے ان لوگوں کے پاس. تو اگر مجھے, میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں, اگر یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے نا بات اٹھنا شروع ہوئی ہے, اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے, تو پھر مجھے بہت بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں, لوگوں کو پتا چلے ایسے خلا نہیں ہوتا, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. پتا ہے آپ کو ایک کوئی واقعہ سناتا ہوں میں. میرے پاس ایک ملک سے فون آیا, میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. فون آیا, پہلے میرے جو ہے نا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہا ہے اور فلاں سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات, میں اس وقت جاپان میں تھا. میں نے کہا جی بات کرائیں. تو مرد نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے, وہ جو مشہور اسکالر ہیں کا بیان سنا ہے, اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے, میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں. اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ہے ناجائز ہے, مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا. یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی. ان کی بیوی کا یہ بیان ہے. پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے 5 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. میں نام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے, تو سب کو پتہ ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور 5 ہی بچے تھے ان کے. میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے نا, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی, اس شخص نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں, میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے, اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں. تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے؟ وہ بندہ نا ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کرائیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں. کانفرنس کال کی نا, میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی. میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھ؟ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. اچھا خاتون 1 نمبر اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام, یہ کمال کی بات ہے, کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا. یہ میں ان کو, ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے. تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا, پیسے دیے فیس دی, وکیل سائن کروا دیتا ہے. میں مسمہ فلان بنتے فلاں جو شادی قرار پائی تھی, وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, اتنے فلاں تاریخ کو قرار پائی تھی, یہ اس کا سیٹ وہ ہے نکاح نامہ ہے اور یہ فلانا ہے, تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا ہے, یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے, تو یوں ہے تو فلانا ہے. وہ پڑھتی بھی نہیں ہے, سائن کر دیا اس پہ. لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو, حق گوئی کو داد دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر میں
کوئی خرابی نہیں. صرف چند ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے, تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈ ایک ہے نا, مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے, جائز ناجائز, یہ آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا. اب 40 سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے, کوئی عورت خلا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے, بالوں کو کیا کر رہا ہے, کالا کر رہا ہے. نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی, وہ دیکھ رہا ہے, غلط کر رہا ہے بھائی, پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہا ہے, نہیں بھی, لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق, بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, بیسک حقوق. میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی, وہ خلا ہوگا ہی نہیں, کلعدم ہے. شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا, آپ شوہر کو راضی کر لیں, اگر آپ نہیں رہنا چاہتی وہ دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں. بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے, یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو اس کو ریکویسٹ کر لیں, اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا, نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے. تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکالر ہے, وہ عالم نہیں, اسکالر بھی نہیں ہے. اسکالر کے پاس بھی نا کوئی پراپر نالج ہوتی ہے, ایک کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے, کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ نے کہنے کی نہیں, جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریفرنس, میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس صحیح ہے, لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے, ترجمہ ہی دیکھ لو آپ. کہہ رہی نہیں تو حنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا, حنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے کھلا نہیں ہوتا, حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے. بھائی قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مذہب ہے, یہ حنفیوں کا نہیں ہے. حنفیوں نے کبھی اسی لیے کہ قرآن و سنت کا ہے. ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا, آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ, وہ خالصتاً زنا ہوگا, بدکاری ہوگی, اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ. آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں, آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے, نہ امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام احمد, اتنے بڑے بڑے مجتہدین محدثین, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ بندہ رو رہا تھا, رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی, کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہیں, میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی ایک مثال, جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثال, اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں. اس پہ میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں. ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی, کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. تو شادی بھی ایک, میرج بھی ایک کانٹریکٹ تھا. ہم نے 5 سال اچھے گزار لیے, 4-5 بچے ہو گئے, اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے, آپ کی کمپنی نہیں ہے. میں نے یہی دلیل دی, یہ میاں ہے, یہ کمپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ کہا اور پھر وہ کچھ کہ میں نے لائن کاٹ دی, مجھے غصہ آنے لگا تھا. تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی, اللہ کے قانون کہاں گئے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا, بشرطے کہ عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے. اگر وہ آدھا معاف کر دے, یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے, عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں. اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دو گے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا؟ بولو, آدھا مہر دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں الا ان یعفونا, اللہ یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں, بولے ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ شخص پورا دے دے جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے؟ جج نہیں کھول سکتا. جج صرف اپنی بیوی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے. شوہر ہے جو اپنی بیوی کی نکاح کی گٹھان کو بولو کھول سکتا ہے. یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا, جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا, کوڈ میں بھی یہ قانون نہیں تھا. جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے.
جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ تابعین تابع تابعین سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے, چاروں اماموں کا, اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا, علماء کو اٹھائے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم, ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے وہ گمراہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اس لیے اٹھا رہا ہوں, دوسرے علماء اٹھا نہیں رہے اس مسئلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کا فیملی سسٹم گیا برباد. وفاقی شرعی عدالت کے جج سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, بڑے معقول آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ عدالتی خلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلیں گے نا, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے. اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکاح ختم مرد کر سکتا ہے عورت نہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہے, یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے, عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں. اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا, ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. میں نے جج صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں, مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے. وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے. میں نے کہا حضرت پتہ اس سے ہونے والا کیا ہے؟ بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں. وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا, ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے, تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ ان کے شوہر کو کہا کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو, تو انہوں نے دے دی. تو یہ ہے نا خلا. میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں, ادھر کون طلاق دے رہا ہے؟ یہ تو خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا, حالانکہ وہ پیغمبر تھے, ان کو پتا تھا طلاق کا حق کس کے پاس ہے, شوہر کے پاس ہے. ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے. وہ آرڈر بھی مشورے کے معنی میں تھا. جیسے قرآن میں بعض صیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنی میں نہیں ہے, یعنی وجوب کے معنی میں نہیں ہے, وہ مشورے کے معنی میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نا کہ تعبیر نخل, نر اور مادہ کھجوروں کو نہیں ملایا کرو ان کے پھولوں کو, تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا یہ کہ کس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے, کس نے چھوڑنا ہے, کس نے نر مادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے, نہیں ملے تو دنیاوی معاملہ ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا ان اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو, اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. دیکھو ایک اور مثال میں اس کی دوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی غلام تھیں, باندھی تھیں. آپ لوگ کی توجہ ہے, بور تو نہیں ہو رہے؟ کچھ علمی موضوعات سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت بریرہ جو تھی نا, حضرت بریرہ یہ غلام تھیں, باندھی تھیں. ان کی شادی ہوئی تھی کسی شخص سے, حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حضرت مغیث کی بیوی تھیں اور اپنے مولا کی باندھی. اسلام میں مولا اپنی باندھی سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, جو سیکشول ریلیشن ہوتا ہے, لیکن جب اس کی شادی کرا دے تو پھر اس سے وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. سمجھ لو, کیونکہ اب اس کے شوہر کا اس پر حق ہے. ایسا اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو دو تین مرد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہوں, ایسا نہیں ہے. اب اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے, جو باندھی ہے نا باندھی, اس کا شوہر اس کو 2 طلاقیں دے گا تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ باندھی پر مرد کو ملکیت آدھی آتی ہے. لہذا 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح سے نکالنے کے لیے, 2 سے بھی نکاح. اب 1.5 ہونا تو 1.5 چاہیے, لیکن طلاق 1.5 ہوتی نہیں ہے, تو 2 طلاقوں سے کیا ہو جائے گی, وہ 2 طلاقوں سے ہی نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے. اب جب باندھی آزاد ہوتی ہے نا تو مرد کو اس پر ایک اور طلاق کا حق آتا ہے کہ اب 2 سے نہیں بلکہ 3 طلاقوں سے آزاد ہوگی ہے. تو اب مرد کی ملکیت اس پہ بڑھ رہی ہے نا. جب بڑھ رہی ہے تو شریعت باندھی کو آپشن دیتی ہے کہ تم اس پرانے نکاح کو باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھو, ختم کرنا چاہو تو بولو ختم کر دو. اب سمجھو بات کو. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کے مولا نے ان کو آزاد کیا, حضرت بریرہ کو, جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ کے پاس اسلام کے قانون کی روح سے طلاق کا حق آ گیا. کیوں؟ شوہر کو 2 کے بعد 3 کا اختیار بڑھ رہا ہے نا, ملکیت بڑھ رہی ہے شوہر کی. تو باندھی کے پاس رائٹ ہو گیا کہ اب اپنے پرانے نکاح کو چاہو تو باقی رکھو,
چاہو تو اس کو ختم کر دو. حضرت بریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نکاح کو ختم کرتی ہوں. حضرت مغیث جو تھے نا, جو حضرت بریرہ کے شوہر تھے, وہ عشق کی حد تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے, بہت زیادہ ان کو محبت تھی اپنی زوجہ سے. وہ بہت سخت ڈپریشن میں, ٹینشن میں چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو حکم دیا, وہاں بھی آرڈر کا صیغہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کا آرڈر ہے یا مشورہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا مشورہ ہے. حالانکہ صیغہ وہاں بھی آرڈر کا تھا, لیکن ظاہر ہے کس نے کس سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا, نارملی تو یہ انسان کی پرسنل لائف ہے نا. تو ہمارے نبی کی عادت نہیں تھی کہ ان چیزوں میں کسی پہ کو فورس کریں. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. اس میں حکمتیں تھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے منہ بولے بیٹے کی جو بیوہ ہے نا اس کو لوگ حلال سمجھیں, حرام نہ سمجھیں, اس کی مطلقہ کو لوگ حلال سمجھیں. لیکن نارملی جہاں بھی دنیا کے معاملات میں آرڈر نبی کا آئے گا تو وہ آرڈر لازمی نہیں ہوگا, وہ مشورے کے طور پر آرڈر ہوگا. تو نبی نے حضرت بریرہ کو حکم دیا کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کر لو. حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا مشورہ ہے. فرمایا میں نہیں مانتی اس مشورے کو. تو نبی ناراض بھی نہیں ہوئے, سمجھ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے, تو تمہارا جب اللہ نے تمہیں رائٹ دیا ہے کہ نہیں رہنا چاہو تو ہم تھوڑی زبردستی کریں گے تم پہ. لیکن حضرت جو ان کے شوہر تھے نا, ان پہ اتنی قیامت گزری, وہ گلیوں میں پھرتے تھے خاک, ایسے بعض روایات میں آتا ہے خاک ڈالتے تھے یا روتے پھرتے, ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے, بہت زیادہ روتے پھرتے تھے وہ گلیوں میں اپنی بیوی کو یاد کر کے. اور ادھر لوگ سفارش کرتے تھے بریرہ سے, بھائی تمہارا میاں اتنی محبت کر رہا ہے, کر لو ان سے نکاح. وہ کہتی نہیں. وہی بات ہے نا, مجھے آپ بالکل بھی پسند. تو اب کیا ہوا کہ جی حضرت بریرہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف ان کے شوہر کی محبت دیکھو اور دوسری طرف ان کا اپنے شوہر سے بوجھ دیکھو, دونوں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے نکاح طلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کی عام عادت یہ تھی کہ کسی کو جبری آرڈر نہیں کیا کرتے تھے. تو حضرت جمیلہ جو حضرت ثابت کی بیوی تھیں, وہ ایک رات گزرنے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس حدیث کا عنوان ہے اول خلع فی الاسلام, اسلام میں سب سے پہلا خلا کا واقعہ. یہ کون سا واقعہ تھا؟ خلا کا واقعہ تھا یہ. تو وہ زوجہ آئی ہیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ, میری شادی ہوئی ہے, مجھے اپنے شوہر پر اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے شوہر قد میں انتہائی پست اور رنگ انتہائی سیاہ ان کا, اور بی من الجبال ما ترى, میں انتہائی حسین عورت ہوں, آپ جانتے ہیں میرے بارے میں. تو میں نہیں, اب وہ بغیر دیکھے نکاح کر لیا تھا. یہ بھی نہیں کہ 5 بچوں کے بعد آئی ہیں, 4 بچے ہو گئے, 1 سال ہو گیا, ولیمہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور جناب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی, اب آ رہی ہیں. بھائی ایک رات گزری ہے, اگلے دن آ گئی کہ بھائی دھوکہ بھی نہیں دیا تھا ان کے شوہر نے, بس کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا, میرا خیال تھا واجبی جیسے سب لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ تو بالکل ہی میری توقعات سے بالکل ہی اپوزٹ نکلے ہیں. تو ایسے موقع پہ جب کہیں یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو عدالت یا جج یا مفتی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مشورہ دے دے کہ یار بیچاری کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اگرچہ تم نے دھوکہ نہیں دیا لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا تمہیں, اس کا خیال یہ تھا نارمل جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح ہو گے تو گزارا کر لوں گی, بھائی اخلاق کے اور دین کے اچھے ہیں, وہ دین کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. اسی وجہ سے حضرت جمیلہ نے فرمایا یا رسول اللہ, دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن نہیں گزارا ہو سکتا. اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اسلام میں ناشکری کو پسند کرتی ہوں کہ شوہر بھی مانوں اور پھر ان سے نفرت بھی رکھوں, یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب شوہر ہے تو پھر سر کا تاج بنانا پڑے گا اس کو, تو میں نہیں, اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بھائی شوہر کو مشورہ دے گا یار چھوڑ دے بیچاری کی جان, یہی کہے گا نا, غلطی سے ہو گئی شادی, کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ تجھے ذہنی طور پر ایکسیپٹ کرے گی نہیں, اللہ رسول کی وعیدیں سن کے اور جہنم کی آیات سن کے تیری اطاعت کرے گی, کتنے دن کرے گی وہ؟ محبت ہی نہ ہو تو کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا تو گزارا کر لیتے. ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے نا, کوئی آڑے ترچے کی شادی کسی خوبصورت سے ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت ہے ڈینٹنگ پینٹنگ سے صحیح کر لیں گے. ہاں اتنا خراب ہے کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, اب یہ پاسبل نہیں ہے نا انسانوں میں,
یا میٹرک پاس لڑکی کی شادی ہو گئی پی ایچ ڈی سے, انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے, ماسٹرز ہے یہ لڑکا, اب پتہ چلا کہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. تو اتنا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسے موقع پہ شوہر کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کی جان چھوڑ دے. وہ بھی مشورہ ہی ہے, آرڈر نہیں دیا جا سکتا, زبردستی نہیں کی جا. زبردستی جب کی جائے گی جب شوہر ظالم ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب ظلم کر رہا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, ان کے شوہر کو, اور فرمایا اپنا باغ لے لو, طلقہا, ان کو طلاق دے دو. اب یہ طلقہا کے لفظ سے یہ لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی تو آرڈر دے رہے ہیں کہ ان کو طلاق دے دو. بھائی یہ آرڈر ایسا ہی ہے جیسے حضرت بریرہ کو آرڈر دے رہے تھے اپنے شوہر سے نکاح کر لو. یہ مشورے والا آرڈر ہے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے. آج کل کے کچھ اسکالرز نے کہنا شروع کر دیا کہ مشورہ تھا یہ, سوری مشورہ نہیں تھا, یہ وجوبی حکم تھا, آرڈر تھا کہ دینی پڑے گی. اچھا اگر مان لو یہ آرڈر تھا اور زبردستی تھی, تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو کہیں ایک جگہ یہ ٹکتے نہیں ہیں, صحیح ہے نا. اگر یہ زبردستی تھی تو کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی جب آپ طلاق دلوائیں گے واقع ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے, ان کے نزدیک نہیں ہوتی. تو وہاں نہیں ہو رہی, یہاں جب عدالت گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے. یہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں, ان کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. تو نبی کا وہ آرڈر نہیں تھا. اور اگر فرض کر لو آرڈر بھی تھا, جیسے میری وفاقی شرعی عدالت کے جج سے جب بات چیت ہوئی نا, میں نے کہا حضرت اگر مان لیتے ہیں کہ وہ آرڈر ہی تھا تو آپ کم از کم اتنا کر لو کہ شوہر اگر نہیں چھوڑ رہا تو بلا کے بندوق رکھ کے طلاق نکلوا دو زبان سے, تاکہ ہو تو جائے نا. غلط ہوگا یہ کرنا, لیکن اگلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی نا وہ. سمجھ رہے ہو؟ ہم کہیں گے جج نے غلط کیا, بیچارہ اچھا بھلا آدمی تھا, 5 بچے ہو گئے, اس 5 بچوں کے بعد خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرا ہسبینڈ کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے کمپنی سے ختم ہو رہا ہے, میرا کمپنی جو 5 بچوں کا باپ نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہمارے گھر میں, اس سے میرا کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے. یہ آج کا یہ اسکالر کو سن کے ہوا ہے, جو جس کو مشہور اسکالر چل رہے ہیں نا, ان کے سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ. کانٹریکٹ ہمارا کمپنی سے کیا ہو رہا ہے, ختم. تو ہم کہتے ہیں چلو یار میاں کو اٹھاؤ, اس کو بول تیرا باپ بھی طلاق دے گا, کانٹریکٹ کو ختم کر, زبان سے دلوا دو. ہم یہ کہیں گے غلط ہوا, یہ شوہر نے, عدالت نے ناجائز کیا, لیکن یہ کمبخت کہیں اور جب نکاح کرے گی تو زنا تو نہیں ہوگا نا, وہ یہ بھی نہیں کر رہے. تو حدیث بھی اتنی لے رہے ہیں جو ان کو آدھی لے رہے ہیں, آدھی نہیں لے رہے وہ, بلکہ لے ہی نہیں رہے ہیں. حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہ نبی نے خود سے ختم کر دیا. لعان میں خود سے ختم کیا نبی نے نکاح. لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اگر بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے اور پھر 5 قسمیں اٹھا کے عدالت میں بیان دے کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں, مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور عورت بھی قسمیں اٹھا لیں, اس عمل کو لعان کہتے ہیں. اس میں نبی نے نکاح کو ختم کیا ہے. تو ہم یہاں کہتے ہیں یہاں نکاح ختم. شوہر یا تو طلاق دے, طلاق نہیں دیتا تو کورٹ اس کے نکاح کو کیا کرے گی, ختم کرے گی. کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے نا, کہ آپ بیوی کو زانیہ بھی کہہ رہے ہو, آپ یہ بول رہے ہو بچہ میرا نہیں ہے, یہ کہیں اور کسی اور کا بچہ ہے, اور تہمت بھی لگا رہے ہو, اور وہ تہمت ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے, صرف قسمیں گواہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, اور عورت مان بھی نہیں رہی ہے کہ مجھ پہ, اگر وہ مان لیتی ہے پھر لعان نہیں ہے, وہ مان بھی نہیں رہی ہے, تو اس کا مطلب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا. تو یہ چھوٹا الزام نہیں ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے. آپ نے زنا کی تہمت لگا دی, اور بھی کورٹ میں جا کے, پبلک میں نہیں, کورٹ میں جب انسان بات کرتا ہے تو وہ سیریس بات ہوتی ہے. تو وہاں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے نکاح کو, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے. لعان کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کی بیس پہ, امام شافعی بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو حدیثیں آتی تھیں اور حدیثوں کا مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے. ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے. تو میں اس لیے خلا کے مسئلے کو اچھال رہا ہوں بہت زیادہ یہ, اور آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر نہ ہوں. سمجھتے ہو؟ ایک اور مسئلہ بھی نیا ابھی آج کل مارکیٹ میں چلا دیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. خیر, دوسرا جو میں مسئلہ طلاق ثلاث پہ اٹھاتا ہوں, بہت زیادہ بار بار اٹھا رہا ہوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے بنایا ہوا ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, قرآن حدیث اجماع امت سے ثابت ہیں, بعد میں اختلاف ہوا ہے, اور پھر لوگ ہمارے علماء کا بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے فلاں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. تو دیوبندی مفتی کے لکھنے سے اختلاف ثابت نہیں ہوتا. ہم دیوبندیوں کے مقلد نہیں, ہم قرآن و سنت. پہلے بتاؤں ہمارا موقف کیا ہے. ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور اجماع صحابہ کو. ہاں, جن مسائل میں اختلاف ہے, جن مسائل میں کیا ہے
اختلاف ہے. قرآن و سنت میں دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں, تو اس اختلاف کو خود حل کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے حل کر دیا ہے اس کو مان لو, اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو, کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں ہماری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اب چونکہ ان میں 4 امام ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اختلافی مسائل میں, اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھو. یہ بہترین موقف ہے بھائی جو ہمارا ہے, سمجھتے ہو, اور یہی علماء دیوبند کا موقف ہے. باقی یہ تھوڑی کہ ہم نے کوئی علماء دیوبند کا کلمہ پڑھا ہے کہ کسی دیوبندی مفتی نے کچھ بھی لکھ دیا تو ہمارے خلاف حجت پہ پیش کر رہے ہو. یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ہم خود اس سے, اور ہمارے علماء دیوبند کا بھی یہی موقف ہے. اگر ہم دیوبندی کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے اکابر نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, تو میرے شیخ تو مفتی رشید احمد صاحب تھے, میں ان سے باقاعدہ بیعت تھا, آسن الفتاوی میں ان کے چند مسائل سے ہم نے اختلاف کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم نے ان سے اختلاف کیا ہے. پھر مفتی رشید احمد صاحب نے بعض مسائل میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو چلتا آ رہا ہے علماء میں شروع سے. تو ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے, قرآن و سنت کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے کہ اگینسٹ نہ جا رہی ہو. اور پھر بھی کئی اختلاف ہوگا اگر, تو اس میں ہم مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, آج کل کے اسکالر کو فالو نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے پاس ان اسکالر سے زیادہ علم ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنی رائے کو چھوڑ دو, کیونکہ ان میں غلطی کا, لوگ کہتے ہیں ان میں غلطی کا بھی تو امکان ہے. ان میں جب غلطی کا امکان ہے تو آپ میں غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے. تو جس میں غلطی کا کم امکان ہے اس کو فالو کیا جائے گا, تو ان میں کم امکان ہے. اب اس میں ادھر ادھر جا کے کلابازیاں کھانے سے بہتر ہے ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کو کیا سمجھو, ٹھیک سمجھو. یہ امت کو جوڑنے کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ منجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی جامعۃ الرشید پہ ایک ولاگ بنایا ہے, اس میں ایسے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکوں کا میں نے انٹرویو لیا ہے جن کو ہم درس نظامی پڑھا رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, دیگر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. تو میں نے اس ولاگ میں یہ بتایا ہے کہ بتاؤ کیا مدرسوں میں ہم منجن بیچ رہے ہیں؟ اگر یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ, تو اتنے ہائی کوالیفائڈ لڑکے ہم سے عالم بن کے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے شاگردوں میں ایسے لڑکے ہیں جو آرمی میں, پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں. میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر ہیں, PhD بھی ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے بھی, IBA سے پڑھے ہوئے, لم سے پڑھے ہوئے, اور آپ کے اللہ بھلا کرے کون سی یونیورسٹی ہے جہاں کا پڑھا ہوا آدمی ہمارا شاگرد نہیں ہوگا. وہی سلیبس پڑھا رہے ہیں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہی وہاں بھی پڑھا رہے ہیں, اور وہی. تو YouTube پہ بیٹھ کے منجن کی باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن کبھی آپ ملو ہم سے, تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے, تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا, آتے جاتے تو آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. یہ یاد کر لو, شعر بہت خاندانی ہے. اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. کیا کریں یار, تمہیدیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں نا, فیملی سسٹم بڑھ گیا ہمارا, اس لیے میں اس پہ چیخ رہا ہوں. ابھی دیکھو جاپان میں بار بار وہی ٹاپک آتا ہے نا, جاپان میں سب کچھ ہے, خاندان نہیں ہے, اڑ گئے خودکشیاں بڑھاپے میں ایسی کی تیسی. تو وہی خلا کو جب پروموٹ کرو گے ان اسکالرس کو سن کے کہ عورت کو بھی, یہ کرتے ہیں خواتین کو خوش کرنے کے لیے, اور نیچے خواتین کے بڑے کمنٹس ہوتے ہیں, ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے حق میں بات کرتا ہے, وہ آپ کو نہیں پتا ہے, یہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا, کیونکہ ابھی تو خواتین کو زیادہ معلوم نہیں ہے, نہ ہمارے یہاں کلچر میں آئی ہے یہ چیز. جب یہ چیز بڑھے گی نا, اچھا عورت کو بھی حق ہے کہ اگر اس کو میاں پسند نہیں ہے تو وہ جا کے کورٹ سے خلا لے لے, تو آہستہ آہستہ یہ چیز کیا ہوگی, بڑھے گی. ذرا سا کوئی شوہر میں مسئلہ آیا, چل بھائی نکل پتلی گلی سے. اس کے بعد کیا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہو جائیں گے, لیکن مردوں کو عورت پہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم. مرد کو پتا ہوگا کہ یار یہ ابھی بہت اچھی ہے, کل اگر بگڑ گئی تو یہ جیسے میرے پاس ڈیورس کا حق ہے, اور اس میں بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ایک توہر میں ایک طلاق دو, پھر اگلے توہر میں اگلی دو, پھر اگلے توہر میں اگلی دو. تو میرے پاس تو پھر بھی اتنی پابندیاں ہیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, کورٹ میں جائے گی ٹھک کر کے لفافہ پکڑائے گی کورٹ اور پتلی گلی سے نکلو. تو میں تو بڑھ گیا. اللہ نے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مرد کے بھی طلاق کے اختیار کو محدود کیا نا. اس کو اللہ نے بتایا کہ ایک توہر جس میں ہم بستری کر لی اس میں طلاق مت دو, حالت حیض میں طلاق مت دو. کتنی ساری پابندیاں لگا دی, اور ایک طلاق کے بعد کہا کہ رجوع کا حق ہے تاکہ تمہیں اپنی غلطی پر ندامت ہو تو رجوع کر سکو. تو اتنی ساری پابندیاں, جس کے پاس طلاق کا رائٹ تھا اس پر تو اتنی ساری پابندیاں, اور آپ نے عورت کو رائٹ دے دیا, وہ ٹھک کر کے گئی گی
جج نہیں اس سے پوچھے گا کہ اس طہور میں ہم بستری شوہر نے کی ہے کہ بولو نہیں کی ہے. اس میں رجوع کا حق بھی نہیں ہے, طلاق بائن ہوتی ہے, خلا, نکاح ختم. تو یہ لطیفے ہیں جو یہ آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا لوگوں کو ہر مسئلے میں گائیڈ کر رہے ہیں, یہ لطیفوں کی کتابیں ہیں. لیکن یہ کمبخت لوگ کسی عالم کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بڑی ہوشیاری ہے ان لوگوں کی. یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے کلپ چلے, ادھر سے کلپ آئے, ادھر سے کلپ آئے, ادھر سے کلپ آئے, تو یہ کلپ بازیوں میں اور زیادہ پھیلیں. تو کبھی بھی کلپ بازیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بات ہے آپ سامنے بیٹھیں تاکہ ہم اسی وقت پکڑیں کہ آپ کہاں ترجمہ غلط کر رہے ہیں, کہاں ریفرنس غلط دے رہے ہیں, کہاں آپ کدھر کی چیز کدھر لگا رہے ہیں, اسی وقت ہم پکڑیں اس کو بیٹھ کے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو میرے بھائی ہمارا فیملی سسٹم بڑھنے والا ہے. اور میں جو سائڈ افیکٹ بتا رہا تھا نا وہ بس بتا کے آگے چلتا ہوں. میں یہ بار بار میں بہت معذرت, آپ لوگ بور ہوتے ہوں گے یہ خلا کے ٹاپک سے, لیکن میں آپ کے لیے, میں وہ جو لوگ اس طرح لبرل سیکولر لوگ نا جن کی دم پہ میں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں. اچھا مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مفتی صاحب سیکولر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بیان کا حوالہ دے کے. میرا تو صبح سے شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتا ہے. اور جس طرح سیکولر لوگوں کی پاؤں پہ میں نے دم پہ میں نے پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں نا, ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, سمجھ رہے ہو, ایسی دھجیاں اڑائی ہیں الحمدللہ. کیونکہ سیکولر طبقہ یاد رکھو آپ کی نماز سے پریشان نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اس کو اسلام سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کو حج سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. ورنہ یہودی آواز اٹھاتا حج کے خلاف, آپ حج کرتے ہو پروڈکٹ یہودیوں کی بکتی ہے. یہودی کہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ حج کیا کرو, کیونکہ وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مال کس کا بک رہا ہے, بولو نا, یہودیوں کا. تو ان کو اس سے کوئی نہیں ہے, نماز سے, آپ کے حج سے, آپ کے زکوٰۃ سسٹم سے. آپ کو پتہ ہے سیکولرزم اصل میں کہتے کس کو ہیں, فیملی سسٹم کے توڑنے کا نام ہے سیکولرزم. اگر ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس کا یہ خلاصہ نکلے گا. وہ کہتے ہیں سوسائٹی میں عورت کو آزادی دو, زنا کو عام کرو, بچوں کی پیدائش کو روکو. اصل میں نام اس چیز کا ہے سیکولر, یعنی لیبل تو کچھ اور لگاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں, وہ معاذ اللہ یوں تھے اور ایسے تھے, اور مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے, فلانوں میں یہ ہو رہا ہے, ڈمکانوں میں یہ ہو رہا ہے. اصل میں جو ان کی سوچ ہے نا, دیکھو عبادت تو ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے نا. کبھی آپ نے ایتھیس اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کو ہندوؤں کے خلاف اتنا چیختے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ ہندو کئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, وہ تو بالکل 100% عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کوئی سائنسدان اس بات کو مان لے گا؟ کوئی لاجک میں آتی ہے یہ بات؟ لیکن جتنے لبرل سیکولر اور ملحد لوگ ہیں ان کی توپوں کا 99% توپوں کا رخ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. حالانکہ اسلام لاجک کے سب سے زیادہ قریب ہے. ایک خدا کو مانتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ اکیلا ہوگا. یہ خاص طور پر یہ جو پتھر ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو بھگوان ہو نہیں سکتے. اور وہ جو ان کا عبادت کا طریقہ دیکھو آپ, جو وہ مندروں میں جا کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں, طہارت نہیں ہے ان میں. مسلمان تو چلو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا کہ چلو یار اسلام فرض کرو غلط مذہب ہے, لیکن سوسائٹی میں خیر پھیلا رہا ہے نا, اس بہانے 5 دفعہ لوگ وضو کر لیتے ہیں, 15 دفعہ ناک صاف کر لیتے ہیں نماز کے بہانے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 15 دفعہ دانت صاف کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا, جو ملحد لوگ ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے کہ ٹھیک ہے خدا تو نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہیں, لیکن اسلام بہرحال دوسرے ریلیجن سے بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں خیر کا عنصر زیادہ ہے. چند ایک چیزیں ہیں ایکچولی جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کو اتنا بڑا کیوں بنا لیا اور ایک خدا کی عبادت کو اتنا ویلیو کیوں دے رہے ہیں, جنت اور جہنم کو کیوں مان رہے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ 5 ٹائم 15 دفعہ کلی کر لیتے ہیں. یہ دانتوں کو صاف کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے. ہفتے میں 1 دفعہ نہانا ان کے مذہب کا, کم سے کم 1 دفعہ نہانا, ایسا نہ ہو کہ 1 ہی دفعہ نہائیں آپ, کم سے کم 1 دفعہ نہانا ان کے مذہب کا بولو حصہ ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرنا, گھر میں رکھ کے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ آپ کا باپ جب بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے تو ہیومن رائٹس انہوں نے اسلام نے اتنے دیے ہیں کہ اس بوڑھے کے سامنے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ عورت ساری زندگی کھائے گی, کھلائے گا کون اس کو؟ ساری زندگی اس کا ہسبینڈ کھلائے گا.
شوہر کھلائے گا اس کو ساری زندگی. ان کے مذہب میں ہے کہ زیر ناف بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بغلوں کے بال بھی صاف کرنے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے 2 گورے دیکھے, وہ کوئی چیز سامان اوپر اٹھانے لگے نا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. وہ پہلے تو یوں کھڑے ہوئے تھے نا, بنیان پہنا ہوا تھا, یوں کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا ہے, لگے خوبصورت, نائس ٹو میٹ یو. تو وہ جرنلسٹ, سچا واقعہ ہے, آپ پوچھ لینا سلیم بھائی سے جو میرے میزبان تھے. تو کوئی چیز نا, کوئی کسٹمر آیا کہ اوپر سے کچھ, انہوں نے یوں کیا نا تو بس قریب تھا کہ میں ایسا بھاگا نا, 2 بندے تھے دونوں ایسے ہی, دونوں جب یوں کیا تو میں یوں بھاگا, وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے. وہ سلیم بھائی نے پکڑا, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کوئی پانی مل جائے گا کہیں سے ڈوبنے کے لیے. میں نے کہا کیا یہ سب اسی طرح ہی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سب نہیں ہوتے, یہ ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ہیں تو غلط ہے نا یہ, یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ. آپ کو پتہ نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ یار مفتی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ نفیس ہو گئے. میں اتنا نفیس نہیں ہوں, معاملہ وہاں بہت خراب تھا, بہت خراب معاملہ تھا. تو ایتھیسٹ کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلیں تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے. یہ گندگی مسلمانوں کے یہاں تو نہیں رکھی ہوئی ان لوگوں نے. تو کتنی ساری خوبیاں اسلام کی, کبھی ان ملحد لوگوں کے پھوٹے منہ سے کبھی ایک تعریف سنی آپ نے؟ لیکن نہ یہ ہندو کے خلاف اتنا بولتے ہیں, نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں, نہ یہ. کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامک اسکالرز کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے, جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خود ہی ویسے ہی اسلام زمین میں گڑ جائے گا. کچھ اسلامک اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی ایسے تھے, فلانا بھی ایسے, ڈمکانے بھی ایسے, ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ کام ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوگ پوری امت کے علماء صلحاء سے جب اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گڑ جائے گا. ایک آدمی پہ آ کے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم. تو وہ ساری پوری امت سے ہٹا کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے گا لوگوں کو. تو اس وہاں بھی سافٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے, یہ جو ہماری اعتراض ہے, نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے, نہ ان کو ہماری داڑھی پہ اعتراض ہے. داڑھی تو گورے بھی بہت سارے رکھتے ہیں. میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹریلیا, وہاں بعض گوروں کی میں نے اتنی بڑی بڑی, وہ جو میں نے ابھی ولاگ آیا نا ٹرین میں, کتنی بڑی داڑھی ہے نا گورے کی, اس کا کبھی مذاق اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے؟ سکھ کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کیا ہے جو بات میں چیخ رہا ہوں 15 سال سے, جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بھائی ان کو اسلام پہ نہیں, ان کو ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہے اعتراض ہے. یار یہ اتنا خوبصورت معاشرہ, ابا اماں خالہ پھپھی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں پوتے نواسے, پورا کلچر, اور اسپیڈ سے 16 کے بجائے 18 بچے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس ان نعروں سے اور اس دعوت سے ان پہ کیا گزرتی آرے چلتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ والا اسلام حج روزے والا کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل مسئلہ سارا کہاں آ کے ہوتا ہے؟ زیادہ ان کی توپوں کا رخ اس سمت میں ہے. یہ چاہتے ہیں زنا حلال ہو سب سے پہلے, بدکاری حلال ہو, بدکاری کو حلال کر دو پھر سب سیٹ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تہجد پڑھو. زنا حلال ہونے سے کیا ہوگا؟ عورت کا بیڑا غرق. عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق. میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا, ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دبا کے استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا, اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا. اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہے. ویمن رائٹس بکواس کرتے رہیں گے. بیڑا غرق کر دیا. ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مرد نے استعمال کیا, کچھ خرچہ ورچہ بھی کر لیا ہوگا, ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا. تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا, جو میرے دوست ہیں, ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی, کہہ رہی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے. تو کیا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں کہیں کی بھی نہیں ہوں, تو تم بھی مجھے یوز کرو, پیسے دے دیا کرو. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف آیا. کون خوف لا رہا ہے؟ مذہب. سمجھ رہے ہو؟
تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا, کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا, وہ پٹھان, صحت مند, کنوارا, خوبصورت, اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے میری دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا لیکن اللہ کا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا, بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو زنا میں مت پڑنا. وہ قاری جن کو صبح و شام لوگ برا بلا کہتے ہیں, میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں, خیر بھی ان مولویوں سے ہی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے. یہ کسی پروفیسر نے, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی, مولوی نے کی تھی نصیحت. کہتا ہے مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا. پھر کیا کیا اس نے؟ نکاح کیا. کس سے؟ اپنے گاؤں کی لڑکی سے, سواس سے شادی کر کے لے گیا. یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتاؤ, لبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا, اگر کر لیتا نا, اس کی خواہش پوری ہوتی, پیسے مل جاتے اس کو, تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. پتہ اگر وہ کر لیتا تو سوات سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانا نہیں دیتا. پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے. اب وہ اپنی کبھی کسی بھی رشتے دار کو لے آیا, اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو, خاندان ملا, عزت ملی, بچے ہوئے, میاں بیوی میں محبت, اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر. تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں, کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند گھر ہوتے ہیں, وہ تو سب جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے. پازیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے. دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دیا الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جب میں خاندان کی باتیں کرتا تھا نا, اس وقت میرا خاندان نہیں تھا. کہیں آپ سے سمجھیں کہ مفتی صاحب ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو, میرا تو خاندان نہیں تھا. یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا, یعنی میرے اپنے بیوی بچے تھوڑی تھے. میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے, اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے آج دکھا دیا. پھینکتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو. میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ, زنا کو سوسائٹی میں ختم کرو, نکاح کو پروموٹ کرو. یہ میرا اس میں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا, جب چلی گیا اتنی تو آخری ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو گے. آپ لوگ اب کہتے ہیں نا, مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے 4 گھر ہیں, اتنے بچے مر گئے تو کیا چھوڑا ان کے لیے؟ تو میں کیا کہوں گا, سگریٹ کا دھواں چھوڑا ان کے لیے میں نے. ہمارے ایک دوست سے صبح شام سگریٹ پیتے تھے وہ نا, مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہ کرو, آپ جتنی سگریٹ آپ پی رہے ہو نا, تو دھوئیں کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا. صحیح ہے, کچھ بھی برآمد, دھواں ہی دھواں ہو گئے ہو آپ, اور وراثت میں بھی دھواں چھوڑ کے جاؤ گے آپ, تو دھواں چھوڑ کے جاؤ گے وراثت. تو مجھ سے کتنے لوگ, تو مجھے بھی ٹینشن فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا, یہ کہ یار بیوی بچوں. ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی, ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے, ایک بالش زمین نہیں, لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا. تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا, بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں, تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو. تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ اب پتہ ہے کیا, اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش. میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں, سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو, تو دنیا مسافر خانہ ہے, جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا. لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس, آپ کی گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس پہننے کے لیے بھی اچھا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے, پھر غریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی بنا دو. وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں.
اور اب لوگ بناتے بھی ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہوگا, جب مرد کو پتہ چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا پورا حق ہے, ابھی پتہ تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے, اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا, آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا, بڑھے گا, کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوا رہا ہے, ڈرامے فلمیں خواتین کو شوہروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ. اس کے بعد میاؤں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی, نتیجہ کیا نکلے گا, ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے خلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اس کی بیوی نے عدالت سے خلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, پھر آپ کا دوست وسیم, پرانا دوست, جگرا دوست آپ سے ملے گا, آپ ملے گا عید مبارک, کہہ رہی عید گئی تیل لینے, کیا ہو گیا یار, کہہ رہے یار میرے 3 بچے تھے, میں نے سوچ کے نا اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا, جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتے ہیں, یار ہم تو جیون ساتھی ہیں, شریک حیات ہیں, یار میرا ایک دن پھڈا ہو گیا تو بیگم بھی گئی, مکان بھی گیا, بچے بھی گئے. پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا, آپ کی کانپیں ٹانگیں گی ضرور, کانپیں کیا ہوں گی, ٹانگیں گی. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اب کوئی اب تک جو سوسائٹی میں کلچر چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے بیوی میکے چلی گئی, لڑائی ہوئی, کوئی بات نہیں, طلاق کی چابی کس کے پاس ہے بھائی, تیرے پاس ہے, آج نہیں کل آ جائے گی, منا کے لے آ. اب ایسا نہیں ہوگا, اب وہ اماں کے نہیں جائے گی, ڈائریکٹ جج کے پاس جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا, آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی, کیونکہ خواتین تو بہت جلدی, ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے. اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا, تو ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ, حقیقت بتا رہا ہوں میں, حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے. کمزور بنایا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو, تو دھڑ 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 طلاقیں دیتی, پھر روتی پھرتی بعد میں, دھڑ دھڑ دھڑ, ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, بیگم یہ کیا ہوا, یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا, یہ تو شکر ادا کر. مرد ہمارے پاس طلاق کے بہت کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ 1% بھی نہیں ہوتے, 1% بھی نہیں, کیونکہ مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یار یہ زبان سے نہ, کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں, کوٹ بھی رہے ہوتے ہیں, بھاگ گئے, کتنے کیسے صبح شام آتے ہیں. اب آپ کہو لوگوں کے, علماء کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا, تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پراپرٹی دے دو, پھر آپ بولو گے بچے روکو, بچے روکو. ایسے میرے پاس کیس ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے, بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا, کہہ رہا 5 سال پہلے اس کو دیکھوں گا میں بیگم کو. یہ میں سچے واقعے سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے, ایسا تو نہیں کورٹ سے خلا لے کے بھاگ جائے, یہ باہر ملک کی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا. میں نے کہا یار تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے, اس کا بھی کر رہا ہے. کہہ رہے کیا کروں, اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی, کیونکہ 18 سال تک کا بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا, باپ. کہہ رہا میں خرچہ دیتا رہوں گا, بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, اور 18 سال یہ میرے خلاف ورغلا بھی سکتی ہے اس کو. یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں لمبی لمبی پھینکنے کا عادی نہیں ہوں, نہ چھوٹی پھینکنے کا نہ لمبی پھینکنے کا, یہ وہ بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم بند کمرے میں نہیں رہتے ہیں, ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں, اور یہ آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا, اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. پھر خون کے آنسو رو گے تم کہ یار مفتی صاحب صحیح کہہ کر گئے تھے. تو میں خلا پہ کہنا چھوڑ دوں گا بشرطے کہ دوسرے علماء بھی اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دیں. جس دن انہوں نے آواز اٹھائی تو میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. اس طرح میں 3 طلاق پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا بشرطے کہ دوسرے حضرات اس پہ کہیں. میں 4 شادیوں پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا. دوسرے بولنا شروع تو کریں نا, کوئی بول ہی نہیں رہا نا, تو میں کیا کروں بھائی, تو مجھے ہی اکیلے کو بولنا پڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو آپ لوگ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنی اپنی بیگموں کو پکڑ کے رکھیں آپ لوگ, صحیح ہے نا. پراپرٹی دیں بیگم کو. مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی بیگم نہیں بھاگے گی. لیکن آگے کیا ہوگا, میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب امریکہ گئے وہاں ان کا بیان ہوا تو انہوں نے جب وہاں ماحول دیکھا نا کہ کیسے اسکولوں میں بچوں کو, وہ امریکہ میں اتنا خراب ماحول میرا خیال ہے نہیں ہے, یہ یورپ میں زیادہ ہے. یورپ کا سفر تھا شاید ان کا, تو مجھے کسی بندے نے بتایا, پتہ نہیں امریکہ کا تھا یورپ کا تھا, مجھے پورا یاد نہیں رہا. اس نے بتایا کہ بھائی, انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا, تمہارے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا یہاں بہت مشکل ہے, اور لیکن میں امید کرتا ہوں تمہاری موت ایمان پہ ہوگی.
تم اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. تم کسی زنا میں پڑ گئے, شراب میں پڑ گئے, اس کا خطرہ ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تم مسلمان مرو گے, اتنے خراب نہیں ہوگے کہ اسلام کو چھوڑ دو. کا آگے جو تمہاری اولاد ہوگی نا, جو اس ماحول میں پیدا ہو رہی ہے اور یہ گوروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, انہی کے ساتھ رہ رہی ہے, ان کے بارے میں 50% بچوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملحد ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ آگے جو ان کی نسل ہوگی ان کے بارے میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کافر ہوں گے. میں نے آسٹریلیا میں یہ اب جا کے دیکھا ہے. جن لوگوں نے آسٹریلیا میں 100 سال پہلے مسجدیں بنائی تھی نا, جب وہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھیں, مسجدوں کی بنیادیں رکھی, ان کی اولادیں کافر ہو چکی ہیں. میں ملا بھی ان کی اولادوں سے, ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں وہ. ہاں اب الحمدللہ وہاں علماء محنت کر رہے ہیں, دینی مدرسے بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں رہ رہے ہیں بھاگ کے چلے جائیں. اب تو مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ پوری کالونی ایسی لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے. وہ آپ خود فیصلہ کریں وہاں رہنا ہے نہیں رہنا, اس میں دونوں طرح کے حالات ہیں وہاں پہ. لیکن اس وقت کے جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی اس کے حساب سے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا, اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے بچایا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس کے سائڈ افیکٹ آج جو ہوں گے نا وہ 5 سے 6% ہوں گے جو آنا شروع ہو گئے. جو 5 بچوں کی بیگم نہیں خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں, ابھی آنا شروع ہو گئے. لیکن آپ کی اولادوں میں بہت بڑی تباہی آنے والی اگلی نسل میں, اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی اس میں اور گوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, اس میں اور گوروں میں, گوروں کے ہاں بیوی اور گرل فرینڈ سیم رشتہ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کے ہاں بھی یہی ہوگا, بیوی ساس سسر, پروگرام سارا کیا ہو جائے گا, ختم. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. اس سوسائٹی کے مثبت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو اتنی بڑی نیگیٹیوٹی اس سوسائٹی میں آ گئی جس سے گورا خود پریشان ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو وہ آپ کا وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں. اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. وقت ہمارا کافی ہو گیا. عشاء کی نماز 8 بجے ہے نا, تو نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, اور واقعی تھوڑی دیر ہی ہوگا کیونکہ مجھے کہیں اور بھی بیان کے لیے جانا ہے اس سلسلے میں. سبحان وما علینا الا البلاغ. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھیں, دوسری امہات المومنین کی تھی, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے بھائی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں, اور عام عورتوں سے کہہ دیں کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے پردہ کیا کریں. تو یہاں اللہ نے کیا خطاب کیا سورہ حجاب میں؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے. تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو بیٹیوں کا لفظ آتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی کوئی کہے کہ ایک بیٹی تھی, تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے وہ. مفتی صاحب جب آپ کسی بے پردہ خاتون سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم خاتون پر ہے, مگر قرآن میں مردوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. قرآن میں جو مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور آگے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. دونوں جگہ قرآن میں آتا ہے من ابصارہم اور من ابصارہن. من تبعیضیہ ہے, مفسرین لکھتے ہیں, یعنی مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں میں سے نگاہوں کی حفاظت کریں, اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں میں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو نگاہوں میں سے حفاظت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ میں سے والی کون سی نگاہیں ہیں؟ یہ وہ والی نگاہیں جو غلط نیت سے ہوں, جو بلا ضرورت ہوں, جس میں آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں ایک تو ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ اس سے لذت بھی حاصل کر رہے ہیں. تو وہ دیکھنا جس میں کسی ضرورت سے دیکھنا ہو اور آپ کی دل بھی صاف ہو, تو ضرورت بھی ہو, تو اس دیکھنے پر قرآن و سنت نے پابندی نہیں لگائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک نظر دیکھنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, کیونکہ ضرورت ہے نا. تو جہاں بھی ایسی ضرورت ہوگی, ٹیچر ہے آپ کی یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے آپ کو, اب وہاں پر مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے, دیکھنا یعنی ممکن ہی نہیں ہے اس میں, تو وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں حتی الامکان نظر کی حفاظت کرو, لیکن ٹیچر سے بعض دفعہ بات چیت کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے.
آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں, آپ نے یو ایس اے کے ویزے کے لیے اپلائی کیا, وہاں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. آپ نے کسی کنٹری کے لیے اپلائی کیا, وہاں آپ کا انٹرویو بسا اوقات خواتین لے رہی ہوتی ہیں. اگر آپ وہاں نظر نیچی کر کے انٹرویو دیں گے تو اس کا بہت برا امیج جاتا ہے. بسا اوقات اس بیس پہ وہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جاب کے لیے آپ گئے انٹرویو دینے کے لیے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ کے انٹرویو دیں, تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے. اب ایسے موقع پہ جہاں ضرورت ہے وہاں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہاں دیکھنا جائز ہے, لیکن بہن سمجھ کے دیکھیں اس کو, آپ ماں سمجھ کے دیکھیں آپ اس کو. اس میں دل میں پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے, ٹھرکی نہ بنے. تو اسی طرح قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں, لیکن صحیح مسلم میں ہے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا آپ نے, ہے یا نہیں ہے؟ یہاں اس کے اگینسٹ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آ رہے تھے, تو امہات المومنین نے کو نبی نے حکم دیا کہ پردہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو. تو یہ خوب سمجھ لیں, علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری ازواج کسی غیر محرم مرد کو دیکھیں. تو افضل تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں بھائی, افضل تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں. اور کوئی مرد اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی نہ دیکھے فلاں مرد کو, تو نہ دیکھے, وہ اس پر شوہر کی اطاعت بھی لازم ہے. قانون ایک الگ چیز ہے, وہ شریعت نے بیان کر دیا, اور مستحبات اور فتنوں سے بچنے کے لیے جو سد ذرائع ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو جب آپ سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں تو کچھ باتیں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے تو کہہ سکتے ہیں, جب سوسائٹی میں چلتے پھرتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں پھر شریعت کے لا کا اور قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور جہاں نارمل حالات ہیں, جہاں آپ کو مجبوری نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, تو بھائی مرد کو بھی حکم دیا جائے گا کہ عورت کو نہ دیکھے, اور عورت کو بھی حکم دیا جائے گا کہ مرد کو نہ دیکھے. اب جو نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں, وہ تو مرد تھے سارے نا, لیکن کیوں دکھا رہے ہیں بھائی؟ ضرورت ہے, وہ نو عمر ہیں, ان کو یہ کھیل کود سے ہی ان کا دل بہلے گا. ہمارے نبی کی عمر اتنی زیادہ تھی اور امی عائشہ کی عمر انتہائی بہت کم عمر تھی, تو آپ نے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان سے معاملات کیے ہیں. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیا, ہم کہتے ہیں یہ کمال ہے کہ اتنی کم عمر سے نکاح کر کے اس کو بہترین طریقے سے نبھایا ہے. یہ کمال آج لوگوں میں نہیں ہے. ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے, ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے آپ کا بیہیویئر ان کے جیسا تھا, تو ان کو آپ نے کھیل دکھایا ہے. باقی ازواج کو کھیل نہیں دکھایا حبشیوں کا, تو باقی ازواج کو نہیں دکھایا, امی عائشہ کو دکھایا, کم عمر ہیں. تو ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا. اسی وجہ سے میں یہ لونڈے لپاڑوں کو بولتا ہوں کہ تمہارے لیے تو عورت کو دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے, جاب کے سلسلے میں کہیں جانا ہے, کہیں ضرورت پڑ گئی, یا ٹیچر کو کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تم تو بالکل, کیونکہ فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. لیکن ایک آدمی کی ایک ایج ہو جاتی ہے, اس کا نکاح سے بھی تعلق ہے, نکاح کے بعد بھی انسان کے جذبات بہت کنٹرول ہو جاتے ہیں, ایج ہو جاتی ہے انسان کی, تو ان تمام چیزوں کو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. تو اصل حکم شریعت کا کیا ہے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو, اصل تو یہی حکم ہے. جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنا جائز ہے. کسٹمر کو بھی, دکاندار کو بھی بعض دفعہ کسٹمر کو دیکھنا پڑتا ہے. اب عید کے دنوں میں خواتین کا دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے. ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے کہا اب خواتین کو دیکھنا چونکہ حرام ہے. اب وہ جیولری کا ان کی دکان تھی, وہ کہتے ہیں میں نظر نیچے کرنے کے چکر میں نا کئی دفعہ کچھ چور قسم کی خواتین آئیں, انہوں نے ہاتھ صاف کیا اور مال لے گئیں. تو کہہ رہے ہیں یار میں تو دیکھنا بھی حرام ہے اور ادھر سے. میں نے کہا ایسا دیکھنا بھی اتنا بھی حرام نہیں ہے کہ تمہاری دکان آدھی خالی ہو جائے, تمہاری شاپ پہ کسٹمر آ رہا ہے, کم از کم دیکھو تو صحیح کہ کیا کر رہا ہے وہ. تو اب پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, لڑکیوں کو تاڑ تاڑ کے دیکھنا شروع کر دیں, تو یہ حرام ہے. دیکھو قرآن کی آیت ذہن میں رکھو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے تم کسی ضرورت سے دیکھ رہے ہو یا ہوس پوری کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو. اور دوسری آیت بھی یاد رکھیں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ فسادی کو بھی جانتے ہیں اور جو سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے جب کوئی ایکٹر ان کے پاس آئی, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, سمجھ رہے ہو نا, یہ 100% اصلاح کی نیت سے ہاتھ رکھا ہے. سر پہ اس کے چادر بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب آپ اتنے لبرل بن جائیں کہ اصلاح کی نیت سے آپ بغیر چادر کے بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیں اور ہینڈ شیک کرنا شروع کر دیں. یہ
یہ حرام ہے بالکل, یہ بالکل ناجائز ہے. سر پہ چادر ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے اب کیا کیا, آپ اگر ہاتھ رکھو گے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے, میں نہیں, کیوں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کو پتہ ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون ایک مسئلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مولانا طارق مل صاحب کے حالات میرے سامنے جتنے آپ کے سامنے اتنے نہیں ہوں گے. ان سے علمی اختلافات 100 دفعہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے تقوی پر, ان کی للہیت پر اعتراض کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے, اللہ کی تبلیغ میں چلتے رہے ہیں ساری زندگی, تو اب جا کے بیٹھے ہیں گھر میں. ساری زندگی سفروں میں گزری, پہاڑوں میں, پتھروں میں, کون سی جگہ ہے جہاں وہ تبلیغ کے لیے نہیں گئے ہوں. کئی سال مدرسے میں گزارے, مجاہدے میں. تو ایسا شخص اگر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بھائی بیٹی بنا کے ہی رکھ رہا ہوگا. لیکن آپ اگر رکھنا شروع کر دو تو مجھے ڈر ہے کہ میرے 4 شادیوں والے بیانات کا کہ پٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو. یہ تو اس طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے مسئلہ چینج کر دیا اور دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہے. مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے. وہ مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نیت سے نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سب کے لیے یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کون غلط نیت سے نظر ڈال رہا ہے اور کون صحیح نیت سے نظر ڈال رہا ہے, تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھرکی, یہ جو دیکھ رہا ہے نا, ہمیں پتہ ہے اس کی کوئی اچھی نیت, کیونکہ یہ کیا اچھا کر لے گا, تو کیوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, تو کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ ایجڈ آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اور دوسری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا, انہوں نے بیان کر دیا ہے. میرے جیسا آدمی تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو آپ کہہ سکتے ہو شاید مفتی صاحب کا 5ویں کا ارادہ ہو گیا ہے. لیکن اب تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے نا. 3 کے بعد اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو مجھ پہ تو آپ شبہ کر سکتا. بول تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. میں یہ رشتے اس طرح سے میں نے کبھی بھیجے ہی نہیں ہے کسی کو پٹا پٹو کے. میرے دوست مجھ پہ گواہ ہیں الحمدللہ. میں نے شادیاں جتنی کی ہیں نا شریفانہ طریقے سے کی ہیں الحمدللہ, تمیز سے کی ہیں. میرے لیے ایسے بہت رشتے آئے ہیں کہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے, اماں راضی نہیں ہے. ایک جگہ تو میرے لیے ایسا رشتہ آیا تھا لڑکی کی ماں بھی راضی, لڑکی بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی, ابا راضی نہیں. اور ابا 100% غلطی پر بھی تھے. غلطی پر اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ ابا کا جو تھا نا وہ معاملہ خراب تھا. ان کی نیت کچھ اور تھی, یعنی کہیں غلط جگہ شادی کرنے کی. سب کچھ تھا, میرے لیے تو راستہ کھلا تھا, میں شادی کر لیتا. اور مجھے اس طرف طبیعت بھی مائل تھی. پرانا قصہ ہو گیا, اب نیا نہیں ہے کہ یہاں اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے نہیں کی, اس لیے نہیں کی بھائی باپ کو راضی کرو, میں ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. بہت انہوں نے کہا, میں نے کہا نا اٹ ازنٹ پاسبل. تو میں نے جتنی شادیاں کی ہیں نا, لوگ کہتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک آدمی ہوں, میں جو پتہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں. لیکن شادیوں وادیوں میں نے نہ کسی کو ٹھگا ہے, نہ کسی غیر شرعی طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقے سے بھی الحمدللہ شادی نہیں. غیر شرعی سے اوپر کی چیز ہے نا غیر اخلاقی, غیر اخلاقی طریقے سے بھی نہیں کی ہے. سیدھا سادہ پیغام بھیجا ہے, ابا اماں دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکلو, کہیں اور ٹرائی مارو. ہاں رکا نہیں ہوں میں, مایوس نہیں ہوا, دل پہ نہیں لے کے گیا آپ لوگوں کی طرح. آپ لوگ دل پہ لے جاتے ہو کہ ہم نے پیغام بھیجا, انکار ہو گیا, رو رہے ہو, نیندیں اڑ رہی ہیں. ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں بھائی, ادھر سے انکار ہو گیا, عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے, ذلیل ہوئے. جب انکار ہوتا ہے آدمی کو منہ تو بنتا ہے نا. کیا خیال ہے, افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. لیکن ہم نے کہا, مجھے پھر اپنے استاذ کی ایک بات یاد آتی تھی, انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار ہو گیا نا. میں نے ان کو دیکھا, ان بیچاروں کا نا, بیچارے وہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہاں سے انکار ہو جائے گا نا, تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. پھر لمبی آہ بھرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں, اللہ یہاں شادی کرا دے, اگر نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے. کہتے میں یہ بھی پھر خود ہی ہنسنے لگے. تو مجھے ان کا ملفوظ یاد آتا تھا, اللہ ادھر تو نہیں ہوئی, اب یہاں نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے. تو پھر ہم اگلے دن اس غم کو بھول گئے, کہیں اور ٹرائی مارو. تو آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی ماری, نہیں ہوئی تو غیر اخلاقی طریقوں پہ آتے ہو. پھر لڑکی سے الگ سے خفیہ رابطے کی کوشش کرتے ہو, پھر ادھر سے پھر استخارے نکلوانا, پھر مجھے آ کے تنگ کرنا. ہر دوسرے دن کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, لڑکی والے نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھاؤ, میرے جیسا رشتہ کا انکار کر دیا. میں نے کہا میں تجھے جانتا نہیں ہوں, میں ان کو کیوں سمجھاؤں. آج بھی ایک بندہ آیا, بیان سے پہلے نا ایک بندہ آیا, ملنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ ان کو سمجھائیں کہ مجھے اپنی بیٹی دے دیں. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں, کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں, میں نیک آدمی ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں.
تو آپ ان کو سفارش کریں کہ یہ غلط ہے شریعت میں. میں نے کہا کیوں سفارش کروں, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. لڑکی کے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کو دیکھے گا, وہ جس نیت سے دیکھے گا آپ کو, ان آنکھوں سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ تو ہر طرح سے آپ کو کنگالے گا. نہیں ایک دفعہ مل تو لے. میں نے کہا میں نہیں ملوں گا. ایسے بھی کئی دفعہ ہوا کہ بہت دفعہ اصرار کیا, پھر لے آئے ابا کو, ابا نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب سے ملوا دو. کئی دفعہ ہوا ہے. تو جب آئے نا میرے پاس ابا, انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اس سے میں آپ اپنی بچی کی شادی کر لوں. میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا, آپ کرنے ہیں تو میں تو نہیں جانتا اس کو. وہ لڑکا تل ملا رہا ہے, مفتی صاحب منہ سے پھوٹ دو نا. بھائی میں کیوں پھوٹوں منہ سے, کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے, مجھے کیا پتا یار. تم ایک بندے نے تو یہاں تک کیا, میرے بیان میں پابندی سے بیٹھتا تھا, تو اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی والوں کو بتایا, باہر تھے وہ لڑکی والے, ان کو بتایا کہ میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں, میرے ساتھ سیلفیاں ویلفیاں بھی. تو دوسری شادی کے لیے اس نے پیغام بھیجا وہاں پہ. تو لڑکی والوں نے جب دیکھا مفتی صاحب کا اتنا کلوز ہے, اس نے کہا نکاح بھی مفتی صاحب پڑھائیں گے. اور ادھر مجھ سے آ کے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ میرا نکاح پڑھا دیں. میں تو پڑھا دیتا ہوں, میں تو صبح شام یہاں نکاح ہوتے رہتے ہیں. میں نے مجھے کیا پتا کہ پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا میں نکاح. جب نکاح پڑھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ لڑکی کے ابا کا فون آ رہا ہے, آپ اٹھا لیں. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا جی. تو میں نے کہا بھائی اتنے بجے نکاح ہے آپ کا, تو وہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس کے لیے لڑکے کو میں نے کہا ہے, تو نام بام آپ اس کو بتا دیں. اچھا یہ بات ابھی فون رکھنے ہی والا تھا, ایک دم میرے نا مجھے کوئی چھٹی حص نے کام کرنا شروع کیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, آپ اپنی بیٹی دوسری شادی پہ اس بندے کو کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری شادی پہ آپ اپنی بیٹی اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, یعنی میرا نام تو کہیں استعمال نہیں کیا. کہتے ہیں بھائی آپ کا شاگرد ہے مفتی صاحب, آپ 2 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو, میں اس لیے دے رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی بچی میں کوئی پرابلم ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, یا کوئی مسئلہ ہے, یا اس کے اچھے رشتے آ نہیں رہے؟ کہہ رہے ہیں رشتے تو آ رہے ہیں اس کے. تو میں نے کہا پھر کسی کنوارے کو دو, آپ دوسری شادی والے کو کیوں دے رہے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب آپ لوگ مجھے کہو کہ ایک طرف مفتی صاحب 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں, دوسری طرف اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو کہتا ہوں 4 کرو, لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کنوارے کو ترجیح دو دوسری شادی والے پر. وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچے نا. ہاں جس کو نہیں ملے گا وہ پھر ان کو میں یہ کہتا ہوں بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جس کو کنوارا نہیں مل رہا, اچھا کنوارا, تو بہتر ہے ایک نالائق کنوارے کی اکلوتی بیوی بننے سے کسی لائق کی چوتھی بن جاؤ. لیکن اگر لائق مل رہا ہے تو کیوں اس کو دوسری والے کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں, آج سے نہیں 15 سال سے کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ کی بچی کو کیوں دے رہے ہیں؟ میرے ریفرنس تو نہیں انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ, اس نے کہا ہے کہ آپ کا شاگرد ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو میرا شاگرد ہو یا کوئی بھی ہو, میرا بیٹا بھی ہو, آپ کو اگر اپنی بچی کے لیے کوئی کنوارا اچھا مل رہا ہے, اچھا, تو پھر آپ دوسری شادی والے کو بولو نہ دو. نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے. لیکن پھر بھی صرف یہ نہ دیکھو کہ میرا شاگرد ہے یا میرے بیان میں بیٹھتا ہے. بیان میں تو چرسی بھی آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ, وہ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم سے چرس چھوٹ جائے. بے نمازی بھی بیٹھتے ہیں, شرابی بھی بیٹھتے ہیں. میرا بیان ہر طبقہ سنتا ہے. میں جب دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں, گورے سن رہے ہیں, گورے, آپ حیران ہو گئے, گورے سن رہے ہیں بیان. تو عربی سن رہے ہیں ترجمہ کروا کے. عجیب عجیب خلقت ہے بھائی جو سن رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ پورے وہ انہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہے میرے بیان کے عرب لوگ. عرب کے پاس اپنے علماء بہت ہیں سننے کے لیے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہر طبقہ سن رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ تو میرے بیان میں بیٹھنا یا میرا شاگرد, اول تو میں نے کہا میرے شاگرد ہیں نہیں ہے تو, اور بیان میں بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ان کو. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا, یعنی 1 گھنٹے بعد نکاح ہونے والا تھا اور یہاں یہ پروگرام چل رہا تھا. مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ میرا نام کیوں استعمال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ تو گدھے کی بھی تصویریں ہیں, مرغے کی بھی ہیں, کتے کی بھی ہیں. آپ دیکھ لو ہمارا مرغے کے ساتھ میں نے کتنی دفعہ تصویر کھنچوا کے نیٹ پہ ڈالی ہے. تو کیا آپ میرا مرغا رشتے کا پیغام بھیجے گا, اس کو دے دو گے اپنی بیٹی؟ عجیب پاگل قسم کی حرکتیں ہیں یار. تم بیٹی دے رہے ہو اور تمہارا معیار ہی ہے. پھر جناب میں نے کہا نہیں بھائی یہ آپ, میں نے کہا میں رشتہ نہیں توڑوا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کرو کانفیڈنٹلی کرو, سوچ سمجھ کے کرو. بچی کا مستقبل ہے. دوسری کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے پوچھو گھر دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے, الگ, یعنی الگ گھر میں رکھو گے یا اسی پہلی کے ساتھ ٹھونس دو گے.
نمبر 2, اس کے ماں باپ اس شادی میں انوالو ہیں یا نہیں ہے, کون کون ہے, کیا ہے, پوری ڈیٹیل کے بعد نا پروگرام ان بیچاروں کا وہیں بڑھ گیا. رشتہ ہی ٹوٹ گیا بیچارے کا. 1 گھنٹے بعد شادی تھی اس کی. انہوں نے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ہم تو آپ کا شکل دیکھے تھے. میں نے کہا میری شکل دیکھ کے, میں نے کہا خود مجھے کتنے لوگوں نے میرے رشتے کے لیے انکار کیا ہے, وہ میری پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب آپ کی آمدن کے حساب سے ہمارے حساب سے کم ہے, یا یہ کہ بھائی بھلے آپ الگ گھر دے رہے ہو, بھلے آپ کی جو ہے نا آمدن اچھی ہو, لیکن بات یہ کہ 3 آلریڈی ہیں تو نا, اس چکر میں کتنے پروگرام میرے بڑے ہیں. تو میں تو ان پہ غصے نہیں ہوا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم 4 شادیوں کے خلاف ہو. میں تقریریں کر کے تھک گیا. بھائی ہم 4 شادیوں کے حق میں ہیں, لیکن اس کے حق میں تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی دوسری کے لیے تیسری کے لیے پیغام بھیجے آپ اٹھا کے دے دو اس کو. یا تو کوئی اس میں کوئی اضافی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں تو وہ پیغمبر تھے نا, تو ان کو تو مل گئے. حضرت حسن نے بہت شادیاں کی ہیں تو وہ تو حضرت حسن تھے بھائی, اہل بیت میں سے تھے. تو آپ میں بھی کوئی سرخاب کے پر ہیں, یا تو بے تحاشا پیسہ ہے, یا آپ کی پرسنالٹی اتنی اٹریکٹیو ہے کہ لڑکیاں مرے ہی جا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں بھائی چوتھی پہ بھی ہمیں یہ بندہ قبول ہے, یا پیسہ اتنا ہے کہ غریب لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پیسہ ہم چوتھی پہ بھی, کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو دوسری تیسری مل جاتی ہے. ادروائز جو کوالٹی نہیں ہے اس کو تو ایک نہیں مل رہی ہوتی. کتنے لونڈے لپاڑے آتے ہیں, آپ 4 کی بات کرتے ہو اور ہمیں ایک بھی نہیں مل رہی. تو مجھے شعر یاد آتا ہے, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تم کس کی بات کرتے؟ وہ کہتے ہیں مصعب آپ ممبر پہ بیٹھ کے 4 کی بات کرتے ہو, ایک بھی مل رہی. تو میں کہتا ہوں تمہارا روزگار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بے روزگار ہیں. تو بے روزگار کو آدھی بھی نہیں ملتی, ایک تو دور کی بات ہے. کون دے گا بھائی؟ باپ کہے گا تو کھلائے گا کہاں سے؟ میرے ہی خرچے پہ اگر میں نے پالنا ہے تو میں اپنے گھر ہی نہ رکھ لوں اس کو. تو مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ نا. تو ان کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں, آپ کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں, اس سے پوچھیں, کراس کویشچن کریں, بیٹا رکھو گے کیسے, برابری کیسے کرو گے, 2 بیویوں کو کھلاؤ گے کیسے, تنخواہ کتنی ہے, میرا منہ دیکھ کے مت کریں. اور میں نے کہا میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. تو پروگرام بیچارے کا بڑھ ہی گیا. تو اس لیے مجھ سے سفارش نہیں کروایا کرو کہ لڑکی کے ابا کو سمجھا دیں. میں ابا کو یہ سمجھاؤں گا دیکھ کے کرنا بھائی, دیکھ کے کرنا, بہت اچھی طرح سے دیکھ لینا. ہاں یہ بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکی کی شادی کرنی ہی نہیں ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, پھر میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ کر دیں. اسی طرح یہ بھی کیس میرے پاس جب آتے ہیں کہ رشتہ تو انہوں نے مجھے دے دیا ہے لیکن ابھی شادی نہیں کر رہے, اس پہ میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی جب ایک نسبت طے ہو گئی ہے تو نکاح میں کیا کرو جلد. جب آپ کو ایک بندہ سمجھ میں آ گیا ہے نا تو پھر دیر نہ کرو. جہاں شرعی مسئلہ ہوگا وہاں میں ٹانگ اڑاؤں گا. جہاں کسی کی پرسنل لائف ہے تو بیٹی دینا نہ دینا بھائی یہ ان کی ہیڈیک ہے, اور جتنا اچھا فیصلہ ماں باپ کر سکتے ہیں, مفتی طارق مسعود کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو وہ وہی کرے گا فیصلہ. ایسے کیس ہے نا, آپ لوگ کبھی میرے ساتھ بیٹھو بھائی, کیا کیا فلمیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک دفعہ کیا ہوا, پرانا ہو گیا اب نہیں پتہ چلے گا اس کو. ایک لڑکا آیا, میرے ابا نہیں مان رہے شادی پہ, تو ابا مان رہے تھے, کہہ رہے تھے یہاں نہیں کر, یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, فلاں جگہ کر. تو ابا کہیں اور کروانا چاہ رہے تھے, یہ کہیں اور. یہ پھڈا چل رہا تھا باپ بیٹے میں. اچھا ابا میرے معتقد بیان بھی سنتے ہیں, بیٹا بھی معتقد. تو بیٹے نے کہا کہ بہانہ بیٹے کو اچھا مل گیا کہ ابا کو مفتی صاحب کے پاس لے آؤ. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں نا, جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو. تو وہ میرے پاس آیا کہ ابا کو لے آئیں. میں لے آؤں, میں جہاں چاہ رہا ہوں وہاں کر دیں. میں نے کہا ٹھیک, یہ شرعی مسئلہ ہے بھائی, جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابا کو لے آؤ. میں ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایسا نہیں ہے میں بھاگتا ہوں. جہاں مجھے موقع ملے, کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم. میں اس بچے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوتا ہوں. میرا ابا نہ مان رہے ہوتے اور میں چاہ رہا ہوتا تو میرے پر کیا گزر رہی ہوتی. کیا خیال ہے, ہمارے بھی تو جذبات ہیں نا. تو مجھے لگا کہ یار اس کے اوپر وہی گزر رہی تھی جو میرے اوپر ایک ونس اپون اے ٹائم گزر رہی تھی, کیونکہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایسا. تو میں نے کہا بلا لے اپنے ابا کو. اب ابا انکار تو نہیں کر رہے کہ مفتی صاحب کے پاس نہیں جانے, لیکن ابا کا ناٹک دیکھو. ابا آئے ہیں مسجد کے گیٹ سے, جیسے ہی اندر داخل ہوئے پتہ نہیں کس میں چلے گئے نا, قومے میں چلے گئے یا قومے ٹائپ کی کسی چیز میں چلے گئے. میں نے ایسی بیماری اب تک دیکھی نہیں تھی, عجیب سے نا ہکا بکا. یعنی انہوں نے یہ شو کیا جیسے میں بہت شوق میں آ گیا ہوں یہ سن کے کہ میرا بیٹا وہاں شادی کر رہا ہے.
اب میں نے ٹینشن میں آ گیا ہوں. اب یعنی ایموشنل بلیک میل نہیں ہوتا بچے کو. اچھا میں نے دیکھا, میں نے کہا تو چلاؤ تو صحیح بھائی, ان کو چل ہی نہیں رہے نا. اب 2 بندے ان کو پکڑ کے اندر میرے آفس میں گھسیٹ کے لا رہے ہیں. چل میں نے کہا گر جائیں گے, یہ ہو کیا گیا؟ لڑکا کہہ رہا پتہ نہیں کیا ہوا ابا کو. ابا ناٹک کر رہے ہیں کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں تاکہ میں ان پہ ترس کھاؤں. بولوں بھائی ابا مر جائے گا, وہیں کر لے جہاں ابا کہہ رہے ہیں. یہ ابا کا ناٹک یہ چل رہا تھا. سمجھ میں آئی ہو یار؟ یہ تو بہت اسٹریس میں آ گئے ہیں نا. شوق لگا ان کو, شوق لگا کہ مفتی صاحب مجھے سمجھائیں گے کہ وہاں کرو یہاں نہیں کرو. تو ابا آ رہے ہیں نا یوں. میں واقعی ڈر گیا, پہلے تو میں بہت ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ کہیں گر آ گئے, ایمبولینس منگواؤ بھائی. میں بچے کو کہہ رہا ہوں یار ایمبولینس منگوا, کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب یہ کچھ ایسا ہے نہیں. ایسا ہے, وہ ابا سے ڈر بھی رہا ہے. اچھا گھسیٹ کے نا یہاں بڑی مشکل سے ابا کو لا کے بینچ پہ بٹھایا. ابا اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یوں دیکھ رہے ہیں نہ یوں ہو رہے ہیں, نہ گردن پیچھے جا رہی ہے. میں نے کہا یار یہ سکتے کی عجیب قسم ہے کہ گھٹنے کام کر رہے ہیں, گھٹنے پورے فولڈ ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے, لیکن باقی جسم ہل نہیں رہا. پھر بھی مجھے 50% تھا کہ ناٹک ہے, 50% میں نے کہا شاید کوئی شوق میں چلے گئے ہوں. آنکھیں بھی تھوڑی سی نا ان کی عجیب سی نمی سی جیسے رو پڑیں گے. میں گیا, میں نے کہا حضرت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ اجازت دیں. کیوں؟ شوق میں 10 منٹ شوق میں. میں نے کہا حضرت, ہلکی سی نا غیر اختیاری مسکراہٹ آئی ان کے چہرے پہ نا. غیر اختیاری طور پہ نہیں, آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑتا ہے اس کو. ان کو تو پتا تھا میں ناٹک کر رہا ہوں نا, یوں ہلکے سے مسکرائے. تو میں نے کہا بھائی ان کو لے جا یار, گھر میں مسئلہ حل کرو. میں نے کہا لے جا بھائی, میں نہیں سمجھا رہا ان کو. وہ ہل ہی نہیں رہے نا. میں نے کہا یہ ہلیں گے تو سمجھاؤں گا نا. میں نے کہا پتہ نہیں ان کو سنائی بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, یہ تو سکتے میں ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں ابا کو ہو کیا گیا ہے. میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ کچھ سچی مچی میں ہو جائے ان کو لے جاؤ. تو ابا بھی بڑی فلم ہے بھائی, ابا بھی آج کل مارکیٹ میں ہلکے. یار چھوڑو بیچارے کو, کرنے دو یار, اس کی لائف ہے, انجوائے کرنے دو اس کو جہاں وہ کر رہا ہے. کیوں اتنا آپ نے اس کو سر پہ چڑھا دیا؟ کیا کریں یار. مفتی صاحب میں آپ یہ ہو گیا میرے بھائی. اگر دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آزمائش ہے, ہمارے گناہوں کا وبال ہے. اگر احساس ہو گیا نا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے اور اللہ کی طرف طبیعت مائل ہو گئی تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور اگر کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے نا, جب بھی گناہ پر عذاب آتا ہے نا اور وہ عذاب بن کے آئے تو اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. پچھلی امتوں کو دیکھ لو, فرعون پہ کتنی مصیبتیں آئیں تو ذرا بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی. وہ کہتا ہے یہ موسیٰ کی معاذ اللہ نقل کفر نحوست ہے. تو گناہ سزائیں مل رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا, تو سمجھ لو یہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے. پارٹی میں بھائی میرے بھائی پارٹیوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو. آج کے زمانے میں درمیانے طبقے کی خاندان میں حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی وہ خاندان والوں سے پوچھو, ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں سے جا کے پوچھو. مفتی صاحب میں 18 سال کو اپنے خرچے پہ شادی کرنے کی کوشش کروں لیکن ابو کے بغیر ناممکن ہے. تو چپ. تو جب میں نے ابو سے بولا کہ یہ کام اللہ کے لیے کر دو تو انہوں نے کہا کہ اس میں اپنا فائدہ ہے, باقی لوگ تو ایسے ہی جوان ہو گئے, تم الگ سے آئے ہو جو گناہ سے بچ رہا ہے, باقی دنیا تو پاگل ہے. کیا کریں, ابا کو سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. میں تو سمجھا رہا ہوں, لوگ ہول سیل کے حساب سے اباؤں کو سمجھا رہا ہوں, بچے کی اپنے خرچے پہ شادی کر دو, اگر وہ قابل ہے, قابل نہیں ہے پھر نہیں کرو. میری عمر 27 سال ہے, میرے پاس اتنی رقم ہے جس سے حج کیا جا سکے, میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, میں دونوں کام کرنا چاہتا ہوں. فی الحال رقم میں کوئی بھی ایک کام کروں دوسرا اگلے 3 سال کے لیے مشکل ہو جائے گا. دیکھو جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں اس وقت اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ اس میں حج کی اپلیکیشن دینا ممکن ہو اور حج کا پورا سفر آپ کے لیے ممکن ہو تو پھر حج فرض ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے اس پیسے سے شادی جائز نہیں ہے. جب حج فرض ہو جائے تو حج ہی رہتا ہے. تو ابھی حج کی درخواستیں جانا شروع نہیں ہوئی ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہو کہ حج فرض نہ ہو تو اس کو پہلے خرچ کر لو. آپ اس رقم کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, پہلے ہی شادی کر لو اور اس پہ وہ رقم خرچ کر لو. لیکن اگر حج کا جب درخواستیں جانا شروع ہو گئیں اور اتنی رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی تو پھر حج فرض ہو جائے گا. اس کی مثال ہے جیسے نماز قضا ہونے لگے اور ادھر شادی ہو رہی ہے تو پہلے کیا پڑھو گے آپ؟
نماز پڑھنی پڑے گی, بھلے وہ بارات بھاگ جائے واپس, ٹھیک ہے نا. تو جب شریعت میں جو 5 ارکان ہیں نا, جب ان کی فرضیت کا ٹائم آتا ہے تو یہ سب سے مقدم ہے. تو حج کو فرض ہی نہ ہونے دو, آپ وہ رقم پہلے خرچ کر لو. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے بھی مکان کے لیے 2 کروڑ روپے جمع کیے ہیں, اب وہ ہم جو ہے نا مکان بنائیں, حج کریں, حج تو فرض ہو جائے گا. تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں, بھائی آپ جو ہے نا جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں اس سے پہلے مکان خرید لو. آپ رہنے کی نیت سے, بیچنے کی نیت سے خریدو گے تو وہ تو مال تجارت ہے, اس میں حج فرض ہو جائے گا. اپنا گھر خریدو رہنے کی نیت سے, آپ خرید لو گے تو جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں گی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس وقت تک آپ نے پیسہ رکھا تو پھر حج آپ پہ فرض ہو جائے گا. یہ بھی دیکھو شریعت کا ایک حکم ہے نا, تاکہ لوگ پیسے کو روکیں نہیں. کس طریقے سے اسلام نے دیکھو پیسے کو سرکولیٹ کیا ہے, کتنے طریقے ہیں یا نہیں ہیں. اسلام میں پیسہ جمع کر کے ایک چند لوگ سانپ بن کے بیٹھ جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پہلے خرچ کر دو اس کو. اب کہاں سوال پیدا ہو, رشتہ نہیں ملے گا, تو بھائی پھر آپ ایسا کر لو, یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ بھی حج سے پہلے رشتہ ہی نہیں مل رہا تو پھر کیا کروں, تو پھر کوئی ضرورت کی چیز خرید لو. اس سے تجارت کی نیت سے نہیں, استعمال کی نیت سے کوئی ضرورت کی چیز خرید لو. اس سے گھر خرید لو اس سے آپ, کہ بھائی اتنے پیسے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ لے لیتا ہوں, کام آ جائے گا, بیگم کو اس میں بھگا کے, استغفر اللہ, یعنی جو آج کل ہو رہا ہے اس کے حساب سے منہ سے نکل گیا میرے. اچھا میرے بھائی, انویسٹ کرنا کیسا ہے ذرا تفصیل سے بتائیں. شیئرز میں انویسٹ کرنا جائز ہے بشرطے کہ جس کمپنی کے شیئرز ہوں اس کمپنی کا کام حلال ہو. شراب کی کمپنی میں شیئر خریدنا جائز نہیں ہے, اور سودی بینکوں کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ شیئر جائز کمپنی کا ہو تو خریدنے کے بعد جب تک آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ اسے آگے بیچ نہیں سکتے, نفع یا نقصان پہ نہیں بیچ سکتے, فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں. قبضے میں آنے کا کیا مطلب ہے, وہ شیئر آپ کے نام ہو جائے, کمپیوٹر میں نا وہ آپ کے نام ہو جاتا ہے تو اس کو قبضہ سمجھا جائے گا. ویسے تو نام ہونے کو قبضہ نہیں کہتے, فزیکل قبضہ ضروری ہے, لیکن اب وہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, فوڈ لوڈنگ کرتے ہیں تو ویڈیوز میں میوزک کی ضرورت ہوتی ہے جو بیک گراؤنڈ میں لگتا ہے. تو اس میں یہ کیا لکھا ہے, ہم فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں, سوری ہم فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں جس میں میوزک کی ضرورت ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی. یار میوزک میں جو ہے نا ایک میوزک تو ہا یہ والا چل رہا ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ میں, یہ تو میوزک ہے ہی نہیں اصل میں, سمجھ رہے ہو. ایک میوزک وہ ہوتا ہے جو مائیکل جیکسن, تو یہ جو بیک گراؤنڈ کا میوزک ہے نا, یہ جو اس کی گنجائش ہے, یہ میوزک نہیں ہوتا. اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں نا, اس کو کوئی نام تھوڑی ہے, چل رہا ہوتا ہے نا بھائی. کوئی اس میں کچھ سین آئے گا رونے کا تو ایسے آیا ہوگا, یہ میوزک تھوڑی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, رونے کا سین آ رہا ہوتا ہے, کر کے آ رہا ہوتا ہے, تو اس طرح کا ہوتا ہے یہ سین. تو اس کو میوزک نہیں کہتے لوگ, اس کو بھی وہ سمجھنے لگتے ہیں حرام ہے, ایسا نہیں ہے. تو وہ نہ ہو جو آ رہا ہوتا ہے نا, جس کو دیکھ کے آدمی کا تھرکنے کا دل کرے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے خرچے پہ کافی ہو گیا.